अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोवर्सी टुडे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और जैसा कि आपको मालूम कि अब तक की अहम खबरें और इन खबरों पर हमारे तबसरा निगारों की राय। तबसरा निगारों के तारुफ से पहले आज के मौज़ूआत का आपको तारुफ करवा दें। आज जो है वो कोरोना जो है उसकी बहार कह लें, कोरोना ही कंटिन्यू कर रहा है। आज सूबाई हुकूमत ने, पंजाब ने भी और सिंध ने भी दे दिया है नोटिस कि अगर मार्केट्स के अंदर वायलेशन का यही लेवल रहा तो इनको बंद करा दिया जाएगा, मार्केट्स को बंद करा दिया जाएगा। और आज कुछ मार्केट्स लाहौर में और कराची में बंद भी करवाई हैं हुकूमत ने एज बाय फोर्स। और इसका क्या सूरत हाल होगी उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन आपको बताते चलें, ये जो आप देख रहे हैं बॉक्स के अंदर इप्सोस एक अदारा है जी, ये कॉरपोरेट रिसर्च करके तो फराहम करता है डाटा कॉरपोरेट सेक्टर को, जिसकी बुनियाद के ऊपर कॉरपोरेट सेक्टर अपने फ्यूचर की प्लानिंग करता है। इप्सोस ने जो डाटा रिलीज़ किया है कि जैसे ही ये पिछले 4-5 दिन के अंदर जो रिलीज़ हुआ है, उसके साथ ही उसने वो लोग जिनसे वो कोरोना के बारे में अवेयरनेस के हवाले से सर्वे कर रहा था, उसी बेस को, उसी सेट ऑफ जिसे कहना चाहिए पीपल को उसने दोबारा कांटेक्ट किया। तो उसने हमें बताया कि जी लोग अनलर्न करना शुरू हो गए हैं कोरोना के बारे में, जो इन्फॉर्मेशन है, जो कोरोना के बारे में आगाही है। और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो 78% सर्वे जो है उसके अंदर उन्होंने पूछा कि उन्हें कोरोना के बारे में कहाँ से पता चला, तो 78% लोगों ने बताया कि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पता चला। और उनमें इसके अलावा 76% ने यह भी बताया कि उन्होंने मसाजिद से इसके बारे में इतलात ली हैं। जो सोशल मीडिया है उसके बारे, उससे जानने वाले लोगों की तादाद बहुत कम है। और जिसे उसके बाद फिर रेडियो है, फिर बाकी अखबारात हैं, उनसे जानने वालों की तादाद बहुत कम है। तो इससे एक ये भी बात ज़ाहिर होती है कि मसाजिद का अवेयरनेस के हवाले से रोल अब भी हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा। इसके ऊपर बात करेंगे। और आपको ये भी बताते चले, आज ईसीसी का इजलास था। ईसीसी ने आज जो है वो सब्सिडी का ऐलान किया है खाद और ट्रैक्टर के लिए। अब ये दोनों शोबे ऐसे हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर हैं और जो सरकार से तो सब्सिडी वसूल कर लेते हैं, लेकिन आगे जो फार्मर है उन तक वो सब्सिडी नहीं पहुंचती। और सरकार ने क्या किया है जी, 100 अपना डीएपी खाद की बोरी के ऊपर 925 रुपये फी बोरी सब्सिडी देंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि वो सब्सिडी के बाद वो बोरी कितने की होगी डीएपी की, ये सरकार ने नहीं बताया एहतियातन। 50 अरब 60 करोड़ रुपए जो है उसका जी कौमी ख़जाने से रायतें दी जाएंगी खाद के शोबे को। और जिसे कहना चाहिए मकामी तौर पर तैयारशुदा ट्रैक्टर जो हैं इनके ऊपर सेल टैक्स पर सब्सिडी की मंजूरी दे दी गई। हालांकि सब्सिडी की ज़रूरत नहीं थी, सेल टैक्स की शरह कम करनी थी ना जी। तो ये सेल्स टैक्स की शरह जो है वो पिछले 5 साल चलती रही है और उसके बाद इस हुकूमत ने आते ही ख़त्म कर दी थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर ट्रैक्टर की सारी इंडस्ट्री बंद हो गई थी, ट्रैक्टर बिकना बंद हो गए थे। तो अब उसको दोबारा जी बहाल किया गया है। और मोबाइल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी की मंजूरी भी दे दी गई है। ईसीसी के ऊपर भी बात करेंगे। आज के मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते चलें। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सईद इलाही साहब। डॉक्टर साहब जो हैं वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, तालिब इल्म रहनुमा भी हैं, रहे हैं, एक बड़े बाप के बेटे भी हैं, और इसके अलावा कायद भी रहे हैं जी। तालिब इल्मी, दौरे तालिब इल्मी में हमारे भी कायद रहे हैं, तो इसलिए लेकिन बड़े दबंग आदमी हैं। अभी हालिया दिनों तक जो है वो रेड क्रॉस जो हलाल अहमर है उसके चेयरमैन थे, और जो हैं वो मौजूदा हुकूमत की तमाम तर रेशा दवानियों के बावजूद अपनी आइनी टर्म पूरी करके वहाँ से आए हैं। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाने का। उनके साथ मौजूद हैं जनाब हमदम दरीना अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब। भट्टी साहब दिन मीडिया ग्रुप लाहौर के ब्यूरो चीफ़ हैं और सीनियर सहाफ़ियों में आपका शुमार होता है। और इसके अलावा हमें आज उस पर ज्वाइन करेंगे स्काइप के ऊपर जनाब कैसर शरीफ साहब। आप सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हैं जमात इस्लामी के, और इनकी अहमियत आजकल बहुत ज़्यादा हुई है जी। और जमात इस्लामी की जो सोशल वेलफेयर की जो तंजीम है अल खिदमत, और जिसने बड़ा नाम कमाया है लोकली भी और इंटरनेशनली भी रिकगनाइज़ हुई है कि जो हुकूमतें तो कुछ कर नहीं रही थी,
لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اور ملک میں سب سے بڑا جو ویلفیئر کا آپریشن ہے وہ الخدمت نے سر انجام دیا ہے، اور اس کو لوگوں کا اعتماد بھی حاصل ہوا، کیونکہ لوگوں نے بہت زیادہ ان کے اوپر جسے کہنا چاہیے ڈونیشنیں واری ہیں، اور خاص طور پہ وہ جو ہمارے اشتہاری پارٹیاں ہیں جی، وہ والی جو روایتی طور پہ رمضان میں لوٹ مار کرنے کے لیے بڑے بڑے اشتہارات اور ہورڈنگ لے کے حاضر ہوا کرتی ہیں، اس دفعہ ان کو بالکل ہی مات دے دی ہے، ان بیچاروں کی جو ہیں وہ ٹارگٹس پورے نہیں ہو رہے قیصر شریف صاحب سے، اس کے بارے میں بھی ہم جانیں گے۔ اور اپنا اپسوس کے جو کنٹری ہیڈ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ فون لائن پہ ہوں گے جی، رابطہ ہوگا جی؟ جی عبدالستار بابر قریشی صاحب، ایک کوئی بندہ ہے، ہاں جی قریشی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کا؟ جی اللہ کا کرم۔ قریشی صاحب یہ بتائیے گا، ایک تو اپسوس کا ہمیں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے تعارف کروا دیجیے گا، اور دوسرا مجھے یہ بتائیے گا سیمپل کیا لیا تھا آپ نے سروے کا؟ جی بہت شکریہ۔ یہ کرونا وائرس کے بارے میں جو پاکستان میں عوام میں کتنی آگاہی پائی جاتی ہے، اس کے بارے میں لوگوں کے تاثرات کیا ہیں اور اس کے کتنا وہ خطرہ سمجھتے ہیں، اس چیز کے بارے میں ہم نے کوئی فروری کے آغاز سے پاکستان میں سروے کرنا شروع کیا تھا۔ یہ آج ہم اس کی 5ویں ویو جو ہے اس کے ریزلٹ شیئر کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا پورے پاکستان میں سروے ہوتا ہے، یہ رینڈملی سلیکٹڈ ہوتے ہیں ریسپونڈنٹس، جس کو ہم پریڈکٹیو ڈائلنگ کے ذریعے کیٹی ایک ہماری ٹیکنیک ہوتی ہے، کمپیوٹر سے ٹیلی فونک انٹرویوز، اس کے ذریعے ہم انٹرویو کرتے ہیں تو 1000 سے زائد انٹرویو ہم کرتے ہیں، جس میں پاکستان بھر کے تمام صوبوں کی نمائندگی اس میں شامل ہوتی ہے، اور اس میں ہر عمر کے لوگ ہوتے ہیں، 18 سال سے زیادہ کی جو بھی افراد ان کی اس میں نمائندگی شامل ہوتی ہے۔ تو یہ ہر لحاظ سے پاکستان کی ایک نمائندہ تحقیق ہے، جس میں 40% کے قریب رورل اس میں لوگ شامل ہیں اور 60% شہری لوگ اس میں شامل ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا قریشی صاحب یہ بتائیے گا، میں بڑی انٹرسٹنگ وہ دیکھ رہا تھا، اب کل تک یہ سارے میڈیا تک یہ پہنچ جائے گی آپ کی یہ جو ریسرچ ہے، لیکن اس میں جو لوگوں کو آگاہی کا لیول تھا وہ لوکل نیوز چینل جو ہیں اس سے تو 77% کی آگاہی ہے، جبکہ مساجد جو ہیں، جو ریلیجس سینٹر جن کو آپ نے کہا گیا ہے اس کے اندر، وہ 71% ہے، یعنی کہ ہماری جو مساجد کا ابلاغ ہے وہ ہمارے الیکٹرانک میڈیا کے تقریباً سائیڈ بائی سائیڈ ہے جی؟ اس میں سوال کی نوعیت تھوڑی سی مختلف ہے۔ ہم نے یہ پوچھا تھا لوگوں سے کہ یہ بتائیے کہ ان ذرائع کی جو ابلاغ ہیں ان پر ان کا اعتماد کتنا ہے، تو یہ اعتماد کے حوالے سے یہ انفارمیشن ہم نے جو بتائی ہے، اس میں لوگ یہ بتاتے ہیں کہ 77% لوگ جو ہیں وہ لوکل نیوز چینل پہ اعتبار کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو دوسرا اہم نمبر ہے، جو دوسرا اہم مقام ہے، وہ مساجد سے اور اس کے علاوہ جو اور بھی دیگر جو ہوتی ہیں عبادت گاہیں ہوتی ہیں، تو وہاں پر جو لوگ ان کو بتایا جاتا ہے اس پر وہ بہت اعتماد کرتے ہیں، تو یہ ان پر جو مختلف ذرائع ابلاغ ہیں ان پر اعتماد کا یہ اظہار ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لوکل نیوز چینل، اور اس کے اندر اہم بات یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کو استعمال تو بہت کرتے ہیں، لیکن جب اس کی ریلائبلٹی کی بات ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ نہیں کرتے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس سلائیڈ کے اوپر کہ یہاں پر جو ویب سائٹس ہیں، یوٹیوب ہے، واٹس ایپ ہے، ٹویٹر فار ایگزامپل، وہ سب سے کم اس پر ریلائی کیا جاتا ہے۔ کہ یہ لوگوں کی اس پر اعتماد کی طرح ذرائع ابلاغ سے یہ حوالے سے سوال پوچھا گیا۔ اچھا آپ بڑی مزے کی بات ہے کہ ٹویٹر جو ہے وہ ہمارے ہاں ٹرینڈ میکر ہے، ہمارے جو طبقہ اشرافیہ ہے، حکمران ہے، ہمارا پرائم منسٹر خود جی ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ آپریٹ کرتا ہے، لیکن لوگوں کے اس کے اوپر اعتباریت جو ہے وہ سب سے کم ہے اگر ابلاغ کے ذرائع کے حوالے سے دیکھا جائے جی۔ یہی تو وہ ڈسکنیکٹ ہے کہ اس وقت پاکستان بھر میں ہم نے جو لیٹسٹ ریسرچ کی ہے اس کے اندر 27% صرف پاکستان جو ہے وہ کسی انداز سے کنیکٹڈ ہے نیٹ کے ساتھ۔ اب 27% کے اندر بھی جو ٹویٹر استعمال کرنے والے ہیں ان کی تعداد تو بہت کم ہے، تو اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ 5% سے زیادہ پاکستانیوں کے پاس ٹویٹر اکاؤنٹ ہے۔ تو آپ 95% جو ہے 95% پاکستانی وہ اس ذریعے پہ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو ہم ان 5% لوگ جو ہیں آپس میں جو مرضی بات کرتے رہیں، جو مرضی ٹرینڈ بناتے رہیں، وہ ایکچولی ڈسکنیکٹ ہے پورے تمام پاکستان سے۔ اچھا یہ جو ہے کہ لوگ جو ہیں ان کے اندر اس حوالے سے پریشانی جو ہے وہ اس کے اندر کمی آئی ہے،
یہ کمی جو ہے یہ لاک ڈاؤن اوپن ہونے کے بعد آئی ہے جی کہ لوگ جو ہیں اس کے بارے میں تھوڑے سے ریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا, آئے نکلتے ہیں باہر؟ ہاں, یہ جو کافی تشویش کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پہلی مرتبہ دیکھیں ہم سے فروری سے جب ہم نوٹ کر رہے تھے تو اس کے اندر لوگوں کا آگاہی کا لیول بھی اور لوگوں کا اس کے بارے میں کنسرن بھی, اور سب سے اہم بات کہ جو اس کے لیے حفاظتی تدابیر ہوتی ہیں اس پر کم از کم کلیم کی حد تک اس پر عمل درآمد جو ہے لوگوں میں بڑھتا چلا جا رہا تھا. تو آپ اگر دیکھیں کہ یہ ہماری ایک جو فائنڈنگ ہے کہ 89% تک لوگ جو ہیں وہ چاہ رہے تھے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو دھویا کریں آتے اور جاتے ہوئے, گھروں سے باہر جاتے ہوئے. اسی طرح ماسک پہننے کے بارے میں بہت ایک پائی جا رہی تھی بات. پھر یہ کہ اوائڈنگ شیکنگ ہینڈ, ہاتھ نہ ملائیں, یہ تمام چیزیں کافی اوپر چلی گئیں, کافی بہتر ہو گئی کہ لوگوں نے کم از کم اس کے بارے میں اویئرنیس آ گئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سروے جو ہے اس کی ڈیٹا کلیکشن جو ہوئی ہے وہ 6 مئی کے رات تک ہوئی ہے. کہ یہ جو لاک ڈاؤن کے بارے میں حکومت پاکستان کا جو اعلان نرمی کا ہوا ہے وہ تو 7 مئی کو ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو کنفیوژن ہے جس کے بارے میں ایک واضح پالیسی کا نہ آنا, وہ آلریڈی اس کا نقصان جو ہے وہ پاکستان بھر میں ہو چکا تھا. اچھا, یہ جو 4 آؤٹ آف ایوری 5 پاکستانیز کا خیال ہے کہ بزنس کو اوپن ہونا چاہیے, یہ تو کنٹراڈکٹری نہیں ہے جی؟ ایک طرف وہ کانشیس ہیں اس کے بارے میں, چلیں 78% یا 76% تک, لیکن ساتھ میں 80% لوگوں کا خیال ہے کہ بزنس اوپن ہونا چاہیے. یہ میں نہیں سمجھ پایا. آخری سوال ہے آپ سے. آپ نے بہت صحیح آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں یہ بہت واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ جو ہمارے عمل اور ہمارے قول میں جو تضاد اور بے شک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈسکنیکٹ میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم نے اتنی کنفیوژن پھیلا دی ہے کہ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ لاک ڈاؤن لفٹ کرنے کا مطلب ہے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. جس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ فرسٹریٹ ہوئے ہیں اور وہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ بس نکلیں, بے شک ختم ہو نہ ہو. لیکن جب اگلے ہی سانس میں ہم اسے یہ پوچھتے ہیں کہ جب یہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا تو آپ اپنے گھروں سے باہر نکلیں گے, تو ایک بڑی تعداد کہتی ہے کہ نہیں کہ ہم تو گھبرائیں گے. تو مطلب ہے کہ جو آپ حق کے لیے مرنا اچھا ہے لیکن کوئی اور مرے تو اور اچھا ہے. اور یہی بات جو ہے جو کنفیوژن پاکستان بھر میں پھیلا دی گئی ہے, میں نہیں سمجھتا اس کے پیچھے کون کون اس میں عوامل ہیں. لیکن اگر آپ یہ اس میں ہماری ایک دوسری سائڈ دیکھیں کہ جہاں پہ اس کا تھریٹ ہم نے پوچھا ہے, ایک سوال میں نے پوچھا ہے کہ یہ تھریٹ آپ کو ذاتی طور پر کتنا ہے, آپ کی فیملی کو کتنا ہے. تو اس کے اندر لوگ بتاتے ہیں 40% کے قریب لوگ کہتے ہیں کہ تھریٹ تو ہے. لیکن ہم پاکستان کے بارے میں پوچھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں 67% کے پاکستان کو تھریٹ ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک کیا وہ خود کسی جزیرے میں رہتے ہیں, وہ پاکستان کا حصہ ہے نا تمام لوگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہماری جو ایک اوور آل جو ہماری اسٹریٹجی ہے ملک کی, ایک ڈائریکشن ہے, اس کے اندر جو کنفیوژن پائی جاتی ہے, اس کے اثرات جو ہیں ہمیں ان تمام فائنڈنگز کے اندر بڑے واضح ہو کر نظر آ رہے ہیں. جی بہت شکریہ عبدالستار بابر قریشی صاحب ہم سے بات کرنے کا, اور جو آپ رپورٹ جاری کرنے جا رہے ہیں کل اس کے حوالے سے اویئرنیس پھیلانے کا. آپ کو ہم آئندہ بھی زحمت دیتے رہیں گے اپنے پروگرام کے اندر, اور کوشش کریں گے کہ آئندہ آپ اسکائپ کے اوپر تشریف لائیں. بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب, یہ ایک بڑا تشویشناک ٹرینڈ ہے, میں نے کہا اسی بات کو آگے چلا لیتے ہیں, یہ ای سی سی کو ذرا بعد میں ڈسکس کر لیں گے. ایک اتھینٹک ادارہ ہے جی, کارپوریٹ سیکٹر اس سے انفارمیشن یا ٹرینڈ جو ہے وہ معلوم کر کے اپنے ڈیسیژن میکنگ کرتا ہے. گیلپ بھی ہے, گیلپ تھوڑا سا عوامی ہے, یہ تھوڑا سا کارپوریٹ سائڈ پہ, اس لیے ذرا ہٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمیں مجھے بھی کچھ ماہ پہلے ہی ان کی سرگرمیوں کے بارے میں پتا چلا. نام جہاں ہٹ ہونا چاہیے وہاں ہے, ہاں جہاں پہ اس کو ہونا چاہیے وہاں پہ ہے. اب کارپوریٹ سیکٹر میں جو انفارمیشن جا رہی ہے وہ یہ ہے اب کہ لوگ جو ہے اس کے فوراً بعد, یہ جو آپ نے لاک ڈاؤن کھولا ہے فرائیڈے والے دن, بلکہ اس سے بھی پہلے, تو اس کے فوراً بعد لوگوں نے ان لرن کرنا شروع کر دیا ہے جی. وہ جو پریکاشنری میئرز تھے, ہاتھ دھونا, یہ کرنا, وہ کرنا, آئی مین اس کی رسپانسبلٹی کس پہ جاتی ہے سر؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہی غلطی تھی کہ لاک ڈاؤن کھول دیا گیا. یعنی جس دن سے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے, ہاں جی, اس میں لاک ڈاؤن کرنے کے بجائے کھولا گیا. اور وہ جیسے بالکل آپ نے کہا ہے کہ لوگ ایک بے یقینی کا شکار ہیں, اور لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کرنا ہے. کچھ خوف کا شکار ہیں, کچھ بے یقینی کا. پچھلے دنوں میں مجھے تقریباً پورے پاکستان میں سفر کرنے کا موقع ملا. کیوں, خیریت تھی جی؟ ہم نے یہ ڈاکٹرز کو حفاظتی کٹس پرووائڈ کرنی تھیں. ڈاکٹروں کے تو آپ قائد ہیں جی. بس وہ جہاں جہاں ہم گئے, کوئٹہ میں ڈاکٹروں پہ تشدد ہوا تو ہم وہاں پہ 200 کٹس دے آئے, اور چیزیں دے آئے. بنو, پشاور, کوہاٹ, ڈیرہ غازی خان, ملتان,
تو جو بات اس میں سمجھنے والی تھی کہ آپ حیران ہوں گے سن کر کہ پاکستان کے چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی بڑا کامیاب لاک ڈاؤن تھا، لیکن اس کے مقابلے میں لاہور میں اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھیں ان دنوں میں بھی. اچھا، یعنی سوات میں لاک ڈاؤن تھا، بنو میں لاک ڈاؤن تھا، قلعہ سیف اللہ، لورا لائی، بار خان، موسیٰ خیل، ڈی جی خان، جس شہر سے میں گزرا ہوں مکمل لاک ڈاؤن تھا اور کوئی ٹریفک نہیں تھی سٹی. یعنی اب ڈیرہ اسماعیل خان کے رستے کوئٹہ جی ہاں، ڈیرہ غازی خان کے راستے، ہاں ڈیرہ غازی خان، فورٹ مدرو کے راستے سے ہم ہو کے آگے پھر لورا لائی اور پھر آگے. ہاں تو بڑی ویران سڑک ہے جی، وہ بہت لمبے عرصے تک بندہ ہی نظر نہیں آتا. جی ہاں، تو آپ حیران ہوں گے کہ بڑا کمپلیٹ لاک ڈاؤن تھا، لیکن لاہور میں وہ لاک ڈاؤن مجھے کہیں نظر نہیں آیا پہلے بھی. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح لوگ کنفیوزڈ ہیں، حکومت ایون وزیر اعظم کنفیوزڈ ہیں اور وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے. انہوں نے تو آج پھر کہہ دیا جی کہ میں تو لاک ڈاؤن کروانا ہی نہیں چاہ رہا تھا. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کا جو کہا گیا وہ بھی حکومت کا فیصلہ نہیں تھا. وہ جو ہمارے عسکری ماہرین تھے انہوں نے تجویز دی کہ بھائی لاک ڈاؤن کریں، دنیا پوری میں ایک ٹرینڈ ہے یہ، اس کو دیکھ کر یہ بند کرنا ہوگا. تو اسی لیے حکومت نے ہاف ہارٹیڈلی ایک لاک ڈاؤن کیا، لیکن بہرحال کسی حد تک ہو گیا. اور اب جو آپ دیکھیں کہ جو لاک ڈاؤن دنیا میں ہوئے ہیں یا کھل رہے ہیں یا بند ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے کنسلٹنٹس کی رائے کو ترجیح دی جاتی ہے. جی، میڈیکل کنسلٹنٹ ہوں، وہ اسٹیٹیشنز ہوں، وہ وائرولوجسٹ ہوں، وہ ایپیڈیمیولوجسٹ ہوں، یا جو بھی کنسرن لوگ ہیں. ایون اسٹیٹکس کے ماہر بھی جو ہیں وہ اس میں بیٹھتے ہیں، وائرولوجسٹ بھی بیٹھتے ہیں، بہت سے لوگ بیٹھتے ہیں، فزیشین بھی بیٹھتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں. 12-13 بندوں کی ٹیم ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے جتنے رستو ہیں وہ وزراء صاحبان ہیں، ان کے بیانات دیکھ لیں، آپ ان کی باتیں سن لیں، مذہقہ خیز ان کے بیانات ہیں. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ نیو یارک کے جو گورنر ہیں انہوں نے ہمارا کاپی کیا ہے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مسخرے ہیں جنہیں شومی قسمت سمجھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی قوم پہ عذاب نازل ہوتا ہے تو اس طرح کے لوگ حکمران ہوتے ہیں. مسخرے مجھ پہ مسلط کر دیے. جیسے ایسے لوگ اسمبلیوں میں جس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو وہ گفتگو کر رہے ہیں اس پہ پوری دنیا میں جگہ سائی ہو رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ وفاقی حکومت نے محاذ کھولے ہوئے ہیں، کبھی سندھ حکومت سے، کبھی اپوزیشن سے، کسی کو گرفتاری کی جا رہی ہے، سی ایم سندھ کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، وہاں 2 MNA چھوڑے ہوئے ہیں. بھائی یہ جنگ کا، وبا کا زمانہ ہے، اس میں حکومت کا کام یہ ہے، وفاقی حکومت کا، کہ وہ اپنے آپ کو وفاقی حکومت سمجھے، ملک کا وزیر اعظم سمجھیں، ملک کی قیادت ان کے پاس ہے، اپوزیشن پارٹیز کو متحد کریں، ساتھ بٹھائیں، ان سے بات سنیں، ان کو یوٹیلائز کریں. 80% ووٹ تو ان کے پاس ہے اس وقت. صحیح. اور اس طرح ہی جو کنسلٹنٹس ہیں وہ پاکستان میں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں. آپ جانتے ہیں کہ میڈیکل کالجز، یونیورسٹیز میں باہر کے پڑھے ہوئے لوگ موجود ہیں. ٹھیک. اچھا، صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں حکومت کس کی ہے؟ بابو کی، بیوروکریسی کی. ایک جیسے آپ نے بھی کہا کہ ایک بابو نکالتا ہے اپنا گراف، وہ پیش کر دیتا ہے، دوسرا کہتا ہے واہ جی واہ اب تو قائد عوام کسی کو بھوکے نہیں مرنے دینا. نہیں سر، گراف الٹا پکڑا ہوتا ہے. میں کہہ رہا ہوں جی ہمارے پرائم منسٹر پکڑا ہی غلط ہوتا ہے، اس کو جو مرضی پکڑا دیں آپ. اچھا، مسئلہ اب یہ ہے کہ وہ جب وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ جناب ہم نے کیا کہنا ہے. اگر پرائم منسٹر نے کہہ دیا، یہ میں صرف پی ٹی اے کی بات نہیں کر رہا، تمام پارٹیز میں اللہ کے فضل سے یہی کلچر ہے کہ جناب آج دوپہر کو وزیر اعظم صاحب نے کیا گفتگو فرمائی تھی، تو کہا جی انہوں نے کہا تھا غریبوں کیا بنے گا، تو اب ساری جو کیبنٹ ہے وہ غریبوں کی بھی چل پڑی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں گزارش یہ ہے، خیر یہ تو ایک یعنی اعتراض کی بات تھی، لیکن رائے یہ ہے کہ جب تک وفاقی حکومت، وزیر اعظم اور چاروں صوبائی حکومتیں ایک پیج پر نہیں ہوں گی، پالیسی سازی نہیں کریں گی، کنسلٹنٹس کو ساتھ نہیں رکھیں گی، اور دنیا کے جو SOPs ہیں اس پہ عمل نہیں کریں گی، کامیابی نہیں ہوگی. کامیابی نہیں ہوگی. کیسر شریف صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ کل ہی پاکستان کے سارے دورے سے واپس تشریف لائے ہیں لاہور، تو ایک تو بتائیے گا یہ ڈاکٹر سعید الہی صاحب نے جو فرمایا ہے کہ ارد گرد تو زیادہ لاک ڈاؤن تھا، اس لیے لاہور کو ایپی سینٹر ڈکلیئر کر دیا گیا ہے اب، جبکہ لاہور کے اندر ایسی کوئی صورتحال جو تھی وہ نظر نہیں آ رہی تھی، نمبر 1. اور نمبر 2، یہ جو انسٹرومنٹ کی اور حفاظتی کٹس وغیرہ کی جو عدم فراہمی تھی، وہ الخدمت نے بھی کو پوری کرنے کی کوشش کی ہے. جی بہت شکریہ جی. میں ڈاکٹر سعید الہی صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. ان کا جو تجزیہ ہے اور جو وہ دیکھ کے آئے ہیں، میرا خیال ہے ہمارے خیالات اس حوالے سے بڑے ملتے جلتے ہیں کہ جو دیگر جگہوں پہ جو سختی تھی، لاک ڈاؤن تھا اور وہ ساری چیزیں تھیں، وہ لاہور کی نسبت زیادہ تھیں، اور یہاں پہ ظاہر ہے وہ اس طرح لوگوں میں SOPs اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہی تھیں.
ہاں البتہ ہماری پولیس نے ان چیزوں کا بہت فائدہ اٹھایا ہے، اس رعایت کے دینے میں انہوں نے بہت کچھ حاصل کیا ہے، اور لوگوں کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان پر نچھاور کرنی پڑی ہیں، جبکہ تقاضا وقت کا جو ہے وہ کچھ اور تھا۔ جہاں تک آپ نے حفاظتی کٹس کی بات کی، تو جب ینگ ڈاکٹرز نے یہاں پر لاہور میں بھی ہڑتال کی ہوئی تھی، اور ان کے جو صدر ہیں وہ بھوک ہڑتال پہ تھے مسلسل مطالبات کی وجہ سے کہ ہم فرنٹ لائن پہ ہیں اور ہمیں حفاظتی کٹس نہیں دی جا رہی ہیں، اور بہت سارے لوگ ڈاکٹرز خود جو ہیں وہ کرونا کا شکار ہو گئے ہیں، پیرا میڈیکل سٹاف جو ہے وہ کرونا کا شکار ہوا ہے۔ تو ایسے میں سب سے پہلے جو انیشیٹ کیا وہ الخدمت فاؤنڈیشن اور جماعت اسلامی کے رضاکار تھے، جو جہاں وہ ہر تمام مکتبہ فکر تک پہنچ رہے تھے بغیر کسی مذہبی تفریق کے۔ وہ چرچز میں پہنچے، مندروں میں سپرے کیا، گردواروں میں گئے، مساجد میں گئے، مدارس میں گئے۔ اسی طرح انہوں نے ڈاکٹرز کے لیے بھی خصوصی طور پہ سب سے پہلے جو ہے وہ اقدامات اٹھائے، اور امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق جو ہیں وہ خود چل کے وہاں گئے اور ان میں حفاظتی کٹس جو ہیں وہ تقسیم کی۔ اور یہاں پر ثریا عظیم ہاسپٹل میں جو آئسولیشن وارڈ کا انہوں نے افتتاح کیا، تو جو پہلے ڈاکٹر کرونا کی جنگ میں شہید ہوئے ان کے نام سے اس کو منسوب کر دیا گیا۔ یہ اس چیز کا اظہار تھا کہ ہم ڈاکٹرز کے ساری خدمات کو سلام پیش کرتے ہیں۔ پیرا میڈیکل سٹاف جو ہے وہ بہت بڑا محاذ سنبھالے ہوئے ہے، گو کہ ان کے پاس کٹس بھی نہیں تھیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے قوم کی بڑی خدمت کی، اور اس خدمت کا ادراک ہر بندے کو ہے، لیکن افسوس کہ حکومت نے اس کے لیے کوئی فوری اقدامات نہیں کیے۔ بلکہ آج بھی اگر جائزہ لے لیا جائے تو حکومت نے ڈاکٹرز کو وہ سہولیات اور وہ ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں تحفظ کے لیے، ان کی صحت کے لیے، وہ ان کو مہیا نہیں کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الخدمت فاؤنڈیشن نے یہ بہت بڑا کام کیا ہے، اور ڈاکٹر سعید الہی صاحب نے اپنے محاذ پہ جہاں تک وہ پہنچے ہیں میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ان کے علاوہ جتنے بھی رفاعی ادارے اس مشن پر لگے ہوئے ہیں خدمت کے حوالے سے، عوام کی خدمت کے لیے، ریلیف کے کام کے لیے، اور ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ لاہور آ جاتے ہیں جناب ارسلان بھٹی صاحب کی طرف۔ بھٹی صاحب، وہ یار ساری مارکیٹیں کھل گئی ہیں، ساری مارکیٹیں کھل گئی ہیں، لوگ ایک دوسرے سے چل رہے ہیں۔ اسلم اقبال حسین صاحب جو ہیں ان کی لڑائی چل رہی ہے ٹریڈر کے ساتھ۔ ٹریڈر کہتے ہیں جی ہم یہ جو 3 روزہ لاک ڈاؤن ہے نہیں کریں گے جو فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے کا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی ہم آج ہی آپ کو بند کروائیں گے، ایسی آپ کی یہ جرت، یہ کیا ہو رہا ہے سر؟ رئیس صاحب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج اب وزیر صنعت جو ہیں ہمارے میاں اسلم اقبال صاحب، وہ خود گئے نارگلی بازار، اس کے ساتھ ہال روڈ، اس کے بعد وہ کچا ہال روڈ جو ہے، پھر وہ جیل روڈ پہ چلے گئے، پھر شادمان مارکیٹ، انہوں نے کوئی 8-10 مارکیٹیں لاہور کی بڑی آج پھری ہیں، اور جدھر بھی وہ گئے ہیں بس ان کے صرف کپڑے جو تھے وہ ثابت مشکل سے بچے ہیں، باقی ان کے پیچھے ٹریڈرز نے کچھ نہیں چھوڑا۔ ان کے سخت جملوں کا تبادلہ وہاں پہ ہوا ہے، وہ لڑتے رہے ان سے جی کہ خدا را ماسک کا دیکھیں، دستانے کہاں ہیں آپ کے، آپ نے حفاظتی تدابیر کی طرح ہیں، آپ نے یہاں پہ کر کیا رہے ہیں، آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں، وہاں پہ چلیں دکاندار تو چلیں وہ پھر بھی کچھ کر لے گا۔ جو باہر ریڑھی باندھ تھے انہوں نے، وہ تو ریڑھی پہ 6-8 لوگ جو تھے لگے ہوئے تھے، وہ پرانے کپڑے بھی نئے کپڑے بھی سارے، جس طرح نارکلی میں ہوتا ہے ہمیشہ سے، اسی طرح رش تھا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا جی کہ ٹریڈرز نے، انہوں نے ان سے بات کی جب وہ نارکلی بورڈ کے وہاں پہ بیٹھے میٹنگ میں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی جو 3-4 دن آپ نے کھولا اور 3 دن بند کیا ہے، یہ کیوں کیا ہے؟ اس پہ میاں اسلم اقبال کا جواب یہ تھا جی کہ چلیں 4 دن آپ کاروبار کریں، اچھی طرح کریں، لیکن کم از کم 3 دن جو ہے وہ اس بیماری سے، اس وائرس سے ہم نے لڑنا ہے، ہم نے ڈرنا تو نہیں ہے، لیکن لڑیں تو صحیح نا، ہم اس کو پھیلانے کا سبب نہ بنے۔ لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ تاجر سارے اٹھ کھڑے ہوئے اور گرمی کھا لی انہوں نے۔ میاں اسلم اقبال نے کافی ان سے سب جگہ یہ کہا کہ جی 1000 یا 900 روپے کا ڈبہ آتا ہے دستانوں کا، جو سب سے سستا ہے، جو 1 ٹائم یوز ہوتا ہے، یا ایک آدھا دن آپ پہن بھی سکتے ہیں اگر سارا وقت پہن ہی رکھیں تو۔ انہوں نے کہا جی وہ لے لیں۔ 500-700 روپے کا ماسک کا ڈبہ آتا ہے جس کے اندر 50 ماسک ہوتے ہیں، جو سرجیکل ماسک اس کو ہم کہتے ہیں، وہ پہنے۔ کی کمائی ہی 500-700 روپے یہ سب بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں جی۔ انہوں نے کہا جی وہ نہیں دے سکتے آپ، اس پہ اگر آپ کے پاس کپڑے ہیں، صاف ستھرا کپڑا بازار سے لے لیں، خاشہ لے لیں، اس کا ماسک کم از کم کپڑے کا بنا لیں۔ خواتین اگر بغیر ماسک کے آئی ہیں ان سے کیا اپنا دوپٹہ منہ پہ رکھ لیں،
کوئی بندہ ایسا اندر آ گیا, اسے کہو جی کچھ تو کم از کم حفاظتی تدابیر کرے, چونکہ یہ پھیلاؤ کا سبب ہے. آپ دیکھ لیں پچھلے 24 گھنٹے اور اس سے پچھلے 24 گھنٹے یعنی 48 گھنٹے میں ہم کدھر کو چلے گئے ہیں. ہم سارے ارسطو افلاطون جو ہم نے وفاقی کابینہ میں جمع کر دیے, ان کو یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی کہ اگر 1 مہینہ پہلے وہاں پہ پیک آیا تھا امریکہ میں, تو ہمارا آٹومیٹکلی 1 مہینے کے بعد آنا ہے. ہم تو لگے ہوئے ہیں دڑا دڑ کے جی میں لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہتا تھا, مجھ سے کروایا گیا, مجھ سے یہ ہو گیا. اب دیکھیں وہ مثال کس کی دے رہے ہیں, سویڈن کی, انڈونیشیا, سنگاپور, اس کے بعد اٹلی, اسپین, چائنا, فرانس, جنوبی کوریا. اب مسئلہ یہ ہے جی کہ وہاں انہوں نے حفاظتی تدابیر پہلے کی ہیں ساری. اگر وہ انہوں نے سویڈن نے کیا تو انہوں نے وہاں پہ سوشل ڈسٹینسنگ کمپلسری کر دیا ہے. انہوں نے اسکول کیا تو انہوں نے 8 نہیں, انہوں نے 10 12 فٹ پہ ایک بچہ بٹھایا ہے. وہاں سینیٹائزر گیٹ نصب ہے, وہاں سینیٹائزر اویلیبل ہے. ہم تو یہاں پہ ایک 12-15 روپے کا ماسک نہیں دے سکتے اپنی قوم کو. ایڈ ہماری ماشاءاللہ بہت آئی ہے, اس میں صاحب میں آپ کے اکاؤنٹ میں تو پتہ نہیں پیسے آئے ہیں کہ نہیں, میرے بھی نہیں آئے, لیکن جن کو ملنے تھے ان کو بھی نہیں ملے ہیں. وہ کدھر گئی؟ وہی اسی سے پیسوں سے یہ دستانے ماسک وغیرہ خرید دیں اور لوگوں کو دے دیں. خدا رہا یہ ورنہ یہ بیماری جو ہے یہ وائرس ہمیں لے دے جائے گا. لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. ایک دن میں 40 لوگ جو ہیں یہاں وفات پانا شروع ہو گئے ہیں. ان کا کیا قصور ہے ان بیچاروں کا؟ وہ یہ قصور ہے کہ وہ پاکستانی ہیں یا اس نااہل گورنمنٹ کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں. آج بھی آپ اسمبلی میں دیکھ لیں کہ وہ شفقت محمود صاحب وزیر اعلیٰ سندھ پہ چڑھائی کریے جا رہے تھے, وہ اسکولوں کے اوپر بات انہوں نے نہیں کی. کورونا پہ پچھلے 3 دن سے اسمبلی کا اجلاس ہے, کسی نے کورونا پہ بات نہیں کی سوائے وزیر اعلیٰ سندھ یا سندھ حکومت کو لتاڑنے کے, ان کے لتے لینے کے. کوئی کام کی بات انہوں نے نہیں کی ہے. آپ ابھی بھی چلے جائیں وہاں پہ کسی بازار میں 5 بجے کے قریب وہاں دیکھیں کہ کیا حالات تھے. آپ یہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ سوشل ڈسٹینسنگ آپ مینٹین کر ہی نہیں سکتے ہیں. ہم نہیں کر سکتے, ہم وہ قوم ہی نہیں ہے. قوم تو بنیں گے تو ہم قوم کہلائیں گے نا. ہم نے کہا جی کہ کھل گیا, لوگوں نے دڑا دڑ کام شروع کر دیا. اب ہر بندے پہ بندہ, وہ کہتے ہیں جی کہ اب پھر وہ مثال ہے کہ جی بندے پہ بندہ چڑھ گیا. بندوں پہ بندہ چڑھ گئے ہیں وہاں پہ. درجن بھارے کھڑے ہیں, درجن ان کے اوپر پیچھے کھڑے ہیں, اس سے پیچھے پھر 2 درجن کھڑے ہیں. آپ کس طرح یہ کام کر سکتے ہیں؟ یہ صرف سختی سے کر سکتے ہیں. تھوڑا سا آپ نے کنٹرول کر لیں, ورنہ یہ مئی جو ہے اور اگلا مہینہ جون کا ہے, یہ جو ہے نا جی گرمی کئیوں نے کہا جی کہ کچھ نہیں ہوتا جی, تسی نماز پڑھ لو تو بچ جاؤ گے, وضو کر لو تو بچ جاؤ گے. یہ وائرس نے کسی کو نہیں چھوڑنا. اس کو نہیں پتا کہ یہ مسلمان ہے, اس کو نہیں پتا یہ مسیح ہے, اس کو نہیں پتا یہ سکھ ہے یا ہندو ہے, وہ ہر کسی میں گھس رہا ہے. تو برائے مہربانی کچھ تھوڑا سا مہربانی کریں, حفاظتی اقدامات کریں, اور سویڈن کے اور اس کے مثالیں ہمیں نہ دیں. ہم وہ کام نہیں کر سکتے, وہ قومیں ہیں, ہم تو ہجوم ہیں. نہیں وہ جی سویڈن کی مثال کیوں نہ دیں؟ امریکہ نے ہماری کاپی کی ہے تو ہم امریکہ کی مثال کیوں نہ دیں جی؟ اور جیسے $200 ارب آئی تھی ویسے ہی امریکہ نے ہماری کاپی کر لی ہے. یار ویسے بندے کو کوئی بولتے ہوئے کچھ سوچتا بھی نہیں ہوگا. یہ بندہ رات کو اسے نیند کیسے آتی ہوگی؟ اتنا بڑی چھوڑتا ہے یار. بریک پہ جا رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو ECC کے اجلاس کی بات کریں گے. پروگرام میں فی الحال وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید ہے. ECC کی طرف جانے سے پہلے ہم ذرا کرونا پہ ایک تجویز دینا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر سعید الہی صاحب. جی ڈاکٹر صاحب. لاک ڈاؤن ہے, اس میں گورنمنٹ نے کہا جی صبح سے لے کے شام تک یہ دکانیں کھول لیں آپ. اب پرابلم یہ ہے کہ رمضان کی وجہ سے لوگ سوئے اٹھتے ہیں 12 بجے, اور زیادہ خریدار خواتین ہیں. وہ 12 بجے اٹھتی ہیں, تیار ہوتے 2 بجے آتے ہیں, 3 بجے وہ اسٹور پہ پہنچتی ہیں, 2 گھنٹے رہ گئے ہوتے ہیں. تو وہ جو وہاں نفسا نفسی ہے جس کی ذکر جس کی منظر کشی کی ہے بھٹی صاحب نے, کہ وہاں پہ ان 2 گھنٹوں میں پورا لاہور پہنچ جاتا ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ سائنٹیفک حل تو یہ ہے کہ ہمیں لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا, بلکہ شاید ہمیں کرفیو کی طرف جانا پڑے. جو صورتحال نمبرز بڑھ رہے ہیں اس لحاظ سے شاید آپ کو سعودی عرب کی طرح کرفیو لگانا پڑے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ نے نہیں کرنا تو پھر آپ 24 گھنٹے کاروبار کھول دیں تاکہ دکانوں پہ رش نہ ہو. اچھا, لوگ 24 گھنٹے میں آرام سے جائیں, کوئی سحری کے وقت, کوئی افطاری کے وقت, کوئی دوپہر کے وقت, اس کے بجائے کہ آپ نے ان کو کنجسٹ کر دیا ہے فار 2 آورز, وہی آپ کی ناکامی ہے. تو اس وقت براہ کرم یا تو آپ یہ کھولیں یا یہاں پہ کرفیو لگا کے 15 دن کے لیے لاہور کو سیل کریں آپ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو ECC کے اجلاس کے میں نے تھوڑی سی ڈیٹیل دی ہے, میں چاہوں گا کہ کیسر شریف صاحب سے چلوں. کیسا اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ فارمر کو پچھلے سیزن کے اندر نہ تو مناسب سیڈ ملا ہے, جس کی وجہ سے ہماری مکئی کے فارمر کا بہت برا حال ہوا ہے, اور نہ ہی انہیں ان پٹ پراپر مل پائے ہیں کیونکہ وہ مہنگے کر دیے گئے تھے اور ان کی پرچیزنگ پاور نہیں تھی. لہٰذا کسی جگہ پہ ہماری کراپ جو ہے وہ 13% گری, کے پاس ہماری 26% گری.
یہی حال ہمارا چونے کا جس کو ہم چاول کہتے ہیں اس کا ہوا ہے. تمام کراپس ہماری الحمدللہ ڈبل ڈیجٹ میں گری ہیں جی ان کی آؤٹ پٹ. تو اس وقت جب کہ ہر چیز بند ہے تو یہ آپ نے چونکہ پورے پاکستان میں اور دیہی علاقے میں بھی یہ کیا ہے کام, تو کیا زیادہ مناسب نہیں تھا کہ ان کو کسانوں کو ان پٹ بھی فراہم کی جاتی ویلفیئر تنظیموں کی طرف سے, تاکہ وہ زیادہ ہیلدی اور صحت مند ان پٹ ڈال پاتے اپنی جو کراپس ہیں, خاص طور پہ یہ جو ہم گندم کی کٹائی کے بعد اب اگلی کراپ کی طرف جا رہے ہیں نا جی ہم, تو اس کے لیے کیسر شریف صاحب. حکومت جو ہے نا, یہ لفظ ذرا سخت ہے لیکن جتنی بے برکتی اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں اور کسانوں کے ساتھ جو اس دور میں رویہ ہے, جس طرح ہم نے دیکھا کہ گنے کی خریداری پہ مسئلہ ہوا, پھر گنے کی ابھی تک جو ادائیگیاں ہیں وہ نہیں کی گئیں, شوگر مافیا, آٹا مافیا, گندم مافیا, اس کے چرچے رہے اور جو مسائل یہاں سامنے آئے اور شارٹیج اور ساری چیزیں آئیں. تو یہ ساری چیز جو ہے یہ ان بے برکتیوں کی وجہ سے ہے, ان نا انصافیوں کی وجہ سے ہے جو روا رکھی گئی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسان جو ہے, جو پاکستان کا 70% سے زیادہ زرعی رقبہ اور ساری چیزوں کو سنبھالتا ہے, اس کے ساتھ جو رویہ اس گورنمنٹ کا ہے, یہ تاریخ میں اتنا برا رویہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. نہ تو کھاد پہ سبسڈی ہے, نہ اچھا بیج دیا جاتا ہے, نہ ان کی کوئی ٹریننگ کا اس میں انوویشن لانے کے لیے, جدت لانے کے لیے جو ہے وہ خاص بڑا انتظام ہے, اور نہ ہی جو ہے وہ ان کو ایسے قرضے فراہم کیے جاتے ہیں کہ جس سے وہ آسانی سے اپنی فصل جو ہے وہ اگا سکیں اور ملک کی اور قوم کی خدمت کر سکیں. البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب کاشت کا وقت آتا ہے, جب گندم مارکیٹ میں آنی ہوتی ہے, تو وہ مافیا, وہ گدیں جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ مل کے اس ساری چیز کو جس انداز میں وہ ہڑپ کرتی ہیں اور جو سستے ریٹ جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں, تو عام جو کاشتکار ہے, جو عام ذمہ دار ہے, اس کی زندگی کا معیار آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ اپنی 2 وقت کی روٹی سے جو ہے وہ مجبور ہے, وہ اپنی اولاد کو اس طرح پڑھا نہیں سکتا, وہ ان کا اس کی کیئر کرنے سے جو ہے وہ قاصر ہے. رہی بات کہ آنے والے وقت میں, یہ دیکھیے یہ آپ کا بارڈر ہے یہاں انڈین بارڈر, اس کو کراس کریں تو پر ایکڑ جو پیداوار ہے اس میں کتنا اضافہ ہو جاتا ہے. وہاں کا کسان جو ہے وہ کون سے فارمولے لگا رہا ہے. تو پاکستان کو ان ساری چیزوں سے سیکھنا چاہیے. اور یہ جو 1200 ارب روپے کی بات کی گئی تھی کرونا ریلیف کے حوالے سے, اس میں ہم نے مطالبہ پہلے بھی کیا تھا, اب بھی کرتے ہیں کہ کسانوں کو ایک بڑا حصہ جو ہے وہ مختص کیا جائے, اور ان کے مسائل کا حل جو ہے وہ صرف حکومت کر سکتی ہے, اور حکومت کو ترجیحی بنیادوں پہ یہ معاملہ کرنا چاہیے تاکہ آنے والے وقت میں کسی طرح کی شارٹیج اور کسی طرح کے بحران سے بچا جا سکے. اور ان مافیاز کا جن کی پناہ گاہ جو ہے وہ سب کو پتہ ہے, اس پناہ گاہ سے ان کو نکال کے جب تک آپ کٹہرے میں نہیں لائیں گے, جنہوں نے اربوں روپے راتوں رات کمائے ہیں اور اربوں روپے کا فائدہ جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کے ذریعے اور ان کے اقدامات کے ذریعے اٹھایا ہے, جب تک ان کا احتساب نہیں ہوگا, قوم کے سامنے ان کو نہیں لایا جائے گا, تب تک کسانوں کو ان کا جائز اور صحیح حق جو ہے وہ میرے خیال میں ملنا ناممکن ہے. اور یہ حکومت جو ہے اس نے کسان دوستی کا نہیں, کسان دشمنی کا ثبوت دیا. بڑے بھولے بادشاہ ہیں آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں. ہمارے پاس تو سروے ہوا پڑا تھا بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کا, ہم تو اس کے تحت جو ہے 1 کروڑ 10 لاکھ افراد میں سے صرف 32 لاکھ افراد کو اب تک 12,000 روپیہ دے پائے ہیں. 3 مہینے کی ادائیگی ایک دم میں ہم کر پائے ہیں. ہم سے تو وہ نہیں ہو رہا ہے جی, تو آپ کہتے ہیں کہ اتنا کچھ کر دیا جائے. جو بنا بنایا سسٹم تھا اور جس میں اکاؤنٹس میں جانے تھے پیسے, ہم نے تو اس کو میدان میں کھڑا کر کے تماشا لگا لیا ہے ہماری موجودہ حکومت نے. تو اس کا کیا بنے گا؟ بھٹی صاحب, یہ جو خاص طور پہ یار یہ فارمر کو جو ہم نے ان پٹ دینا تھا, یہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اب دیکھیے ہمارے جو فارمر ہیں, چھوٹے لینڈ ہولڈر, اصل تو وہ ہے نا بلک کے اندر, اور انہوں نے بیچاروں نے ٹریکٹر کہاں سے خریدنا ہے یار, اور انہوں نے جو ہے وہ کھاد تو خیر خریدیں گے اگر وہ فصل لگا پائے تو, لیکن اصل تو ان کا جو ان پٹ اور انگریڈینٹ کے بارے سے انہوں نے فنڈز آنا تھا, اور آگے ان کی فصل کا جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے چھوٹی موٹی فصلوں کا ریٹ بھی نہیں لگ رہا, ان کے پاس
فنڈ کی کمی ہے. اصل میں تو وہ ارینجمنٹ ہونا چاہیے تھا نا. سب دیکھیں بات یہ ہے کہ المیہ یہ ہے کہ ایک ٹاسک فورس یا ایک کمیٹی یا جو بھی تھا اس کو ہیڈ کر رہے تھے جہانگیر ترین صاحب. وہ ان آفیشلی اس کے ڈیفیکٹو قسم کے چیئرمین یا اس کے سربراہ بنائے گئے تھے. انہوں نے کافی کوشش کی چونکہ ان کا وہ بڑے امپریس ہے پورا پاکستان ان سے، تحریک انصاف کے جو خاص طور پہ ووٹر ہیں پتہ نہیں کتنے پی ٹی آئی والے امپریس، پی ٹی آئی والے بہت امپریس ہیں. ظاہر ہے وہ بھی پاکستان کا حصہ ہیں جی. انہوں نے وہ اس پاکستان کا خواب دکھا دیا لوگوں کو کہ جناب زرخیز پاکستان ہوگا، فکر ہی نہ کریں. اب وہ زرخیز پاکستان کے جو بانی تھے وہ تو خود اربوں روپے کی سبسڈی کھا کر سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کسی جزیرے پہ آج کل یا پتہ نہیں پاکستان میں، مجھے نہیں پتا. لیکن انہوں نے جو صلح ہو گئی ہے ان سے ہماری. اچھا چلیں اچھی بات ہے. اب اس میں دیکھیں کہ جس ملک میں پانی چوری ہوتا ہو اس ملک میں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کسان بیچارہ کیا کرے گا؟ ٹیوب ویل تو اس کے پاس پہلے ہی نہیں ہے، وہ بجلی اتنی مہنگی ہے کہ وہ نہیں چلا سکتا. تو پانی چوری کی باری پہ بھی اس کو جو ہے بڑے ذمہ دار وہ لے جاتے ہیں. پھر آپ اس کو ان پٹس کیا دیتے ہیں؟ ٹیل پہ پانی ویسے ہی نہیں پہنچتا، ٹیل پہ ویسے ہی نہیں جاتا، وہ ظاہر ہے وہ بڑی عرصے سے یہی مسائل چلے آ رہے ہیں. اب اس کو بیچارے کو جو ہے وہ گدال اٹھائے پہنچتا ہے صبح سحری کے وقت اور وہ دیکھتا ہے کہ جی پانی شاید آئے گا شاید آئے گا. آپ کو اگر سارے دن میں کہا گیا جی 4 گلاس یا 8 گلاس پانی پئیں تو آپ اس میں سے آدھا گلاس پانی پئیں گے تو رئیس صاحب آپ بھی 4-5 بجے کے قریب جو ہے نا روزے کے ساتھ گر پڑیں گے. آپ کی جب ان پٹس ہی پوری نہیں ہیں، آپ کے پاس چیزیں ہی پوری نہیں ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ ہمارے وہ ریسرچ ایگریکلچر یونیورسٹی ہے اس کے بھی میں نے دیکھا ماضی میں بڑے بل پاس ہوتے رہے کہ جی وہ ریسرچ کریں گے، بیج بنائیں گے. یہ بالکل درست کیسر صاحب نے کہا ہے کہ جی ہمارے صرف ہمسایہ ملک میں آپ چلے جائیں وہ ہمارے سے دگنی چگنی نہیں 10 گنا 15 گنا زیادہ فصل لیتے ہیں چھوٹے سے ایریے سے. اب بھائی جان بھٹی صاحب وہاں پہ سیڈ فری ملتا ہے. رئیس صاحب چلیں ریسرچ سینٹر کے سامنے 2 میل لمبی لائن لگتی ہے کسانوں کی اور ہر کسان کو وہ رجسٹرڈ ہے وہ وہاں سے بیج فری لے کے جاتا ہے. ہمارے ہاں جو پیسے دے کے بیج ہوتا ہے ہمارا ماشاءاللہ سارے بیج مافیا کی قیادت جو ہے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہے جی جی وہ جرمینیٹ نہیں ہوتا یار. کسان کا 6 مہینے کے بعد جب 4 مہینے کے بعد فصل آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ چھلی تو لگی ہوئی ہے پھر دانا ہی کوئی نہیں. رئیس صاحب آپ کو کیوں مفت دیں ہم؟ آپ سے ہماری رشتہ داری کیا ہے؟ آپ نے تو ہمیں ووٹ ہی نہیں دیا، ہم مفت کیوں دیں گے؟ سیدھی سی بات ہے. آگے بات رہی آپ نے ای سی سی کی میٹنگ میں کہا اور وہ سبسڈی کا ذکر آپ بڑے زور دے کے کر رہے ہیں. سبسڈی بات یہ ہے کہ ٹریکٹر جو ہے وہ بند ہونے ہی ہونے چاہیے اس ملک میں. آپ کو اسمگل ٹریکٹر سرگودا چلیں میرے ساتھ، میں آپ کو ٹریکٹر پورے کا پورا وہاں سے لے دیتا ہوں. اسمگلڈ رشین ٹریکٹر سرگودا میں مارکیٹ ہے پوری، وہاں پہ اسمگل ٹریکٹر آپ کو بائی پارٹس مل جائے گا، اس کو آپ جوڑ لیں. اور گاؤں میں کس نے پوچھنا ہے؟ کسٹم والے کہاں وہاں پہ جائیں گے؟ کسٹم انٹیلیجنس والے کہاں جاتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں جاتا وہاں پہ. تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ ٹریکٹر کے اوپر سبسڈی دے رہے ہیں. ٹریکٹر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے بالکل موٹر سائیکل کی قیمت پہ تاکہ یہ ہر کسان جو ہے غریب سے غریب آدمی بھی لے سکے. آپ دیکھیے کہ یہاں پہ لاہور میں یا کسی بھی جگہ چلے جائیں ہر بندے نے وہ جو 70 cc موٹر سائیکل ہے چائنیز ٹائپ وہ لے کے رکھی ہوئی ہے، اس کے آگے رکشے بھی بنائے ہوئے ہیں. تو ہم ٹریکٹر جو ہماری بیسک ضرورت ہے ہم اس کی کمپنیوں کو بند کرتے چلے جا رہے ہیں. سیلز ٹیکس ختم کر دیں تو کیا حکومت مار جائے گی؟ پیٹرول سے کو 52 روپے کما رہے ہیں، کیا ہو جاتا ہے؟ ادھر سے جہاں 52 روپے کمانے ہیں وہاں سے 54 روپے کما لیں، ان کے پیسے پورے ہو جائیں گے. چونکہ میں اگر 10 لیٹر ڈلواتا ہوں تو میں تقریباً 500 ان کو جو ہے 1052 روپے ان کو دے کے آ رہا ہوں 10 لیٹر کے پیچھے. تو مجھے بتائیے کہ میں کروں گا کیا؟ ابھی آدھے پیسے اگر میں 1000 کا پیٹرول ڈلوا رہا ہوں تو 552 روپے تو حکومت لے کے جا رہی ہے، میں نے 500 کا پیٹرول ڈلوا لیا. تو اسی طرح وہ کریں، سبسڈی بالکل دیں، اچھی بات ہے. لیکن آپ ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، حکومت کسی کی بھی ہو، کسان ماضی میں بھی روتا رہا ہے، ابھی بھی رو رہا ہے اور فیوچر میں بھی روئے گا. اپنا ڈاکٹر صاحب جی یہ جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے میں ارسپیکٹو آف آل ٹھیک ہے ایک بریف کیس اٹھا کے نا ایک وارداتیہ آ جاتا ہے اور وہ تاڑ کے آیا ہوتا ہے کہ وہ سینٹرل یورپ کے فلاں ملک کے اندر نا اتنے ہزار ٹریکٹر کھڑے ہوئے ہیں سکریپ کے اندر یا بیکار کر کے یا جو بھی ہے یا اوور پروڈکشن ہو گئی ہے اور وہ بک نہیں رہی. اور وہ بریف کیس کے ساتھ آتا ہے پرائم منسٹر سے، فائنانس منسٹر سے یا ایگریکلچر منسٹر کے ہاتھ میں فائل دیتا ہے اور وہ پھر فائل گھومتی ہے. اس حکومت کے دور میں بھی آتے ہی نعرہ لگ گیا کہ جی ہم ٹریکٹر امپورٹ کریں گے، یہ بند کر کے تو دکھائیں. یہ کیا ہے؟ میرا مطلب ہے آپ کی پاس 2 ٹریکٹر ساز فیکٹریاں ہیں، وہ آپ کی 110% کیپیسٹی جو ڈیمانڈ ہے اس سے 10% زیادہ پروڈیوس کر سکتے ہیں، ایکسپورٹ ہوتے ہیں وہ. لیکن ہمارے ہاں جب بھی زور چلتا ہے وہ اسی پہ چلتا ہے کہ جناب ٹریکٹر امپورٹ کر لیں. دیکھیں جو آپ ذکر کر رہے ہیں جو پاکستان کی فیکٹریز تھیں وہ تقریباً ورج آف کلوجر پہ ہیں. ایک تو بند ہو چکی ہے، دوسری شاید بند ہونے والی ہے.
اور جو آپ نے فرمایا وہ صاف واضح ہے کہ لوگ کمیشن لینے کے لیے، کرپشن کے لیے ایسے کام کرتے ہیں جس میں ٹریکٹر سے لے کر بڑے بڑے دور مار چیزیں خریدی جاتی ہیں اور اس میں بلین اینڈ ٹریلینز کا کمیشن ہوتا ہے. لیکن اس وقت سوال یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی کیپیسٹی کیا ہے. دیکھیں اکثر آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ میں سنتا ہوں کہ جی یہ فلاں فلاں ماہرین آ گئے ہیں. تو میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ لوگ جو ان الیکٹڈ ہوتے ہیں، جو ماہرین کے نام پہ یا کنسلٹنٹ کے نام پہ یا ٹیکنوکریٹ کے نام پہ آتے ہیں، ان کا کچھ ٹیک پہ نہیں ہوتا. کہاں آئے ہیں ماہرین؟ 200 لوگوں کی ٹیم نے آنا تھا جنہوں نے حکومت سنبھال کے اکانومی کو اٹھا دینا تھا. میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ جو آئے ہیں ہاں جی وہ ہوں یا آنے والے ہوں جی، وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہوتے. تو آپ نے فرمایا تھیلا لے کے آتے ہیں اور تھیلا لے کے چلے جاتے ہیں، جس کو بریف کیسے کہتے ہیں انگریزی میں. تو جو یہاں کے الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، جو جیتے ہوئے یا ہارے ہوئے، انہوں نے واپس اپنے حلقے میں جانا ہوتا ہے، عوام کے پاس جانا ہوتا ہے، ان کو جواب دینا ہوتا ہے، ان سے گالیاں کھانی ہوتی ہیں یا ان سے ووٹ لینے ہوتے ہیں. تو ہماری پرابلم یہ ہے کہ اس موجودہ حکومت میں جو پالیسی سازی ہے وہ نان الیکٹڈ لوگ کر رہے ہیں جن کی کیپیسٹی نہیں ہے، اور وہ صرف جو ان کے جیسے ڈیٹا فیڈ ہوا ہوتا ہے نا، ایک جو ڈیٹا فیڈ ہوا ہے اسی کو ریپروڈیوس کر رہے ہیں. جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ BISE جو بیسڈ انکم سپورٹ پروگرام تھا وہ چل رہا تھا، اس کو ایکسپینڈ کیا تو آپ دیکھ لیں 3-4 دن میں لاہور میں لائنیں لگوا دی. نازلہ کے بعد رمضان میں بوڑھی عورتوں کی 3-3 میل لمبی لائن، وہ ڈسٹینسنگ اور وہ ماسک وہ کہیں نظر نہیں آیا اور لوگ محروم بھی رہ گئے. وہ بھائی اگر آپ کسی کو کہیں کیش ٹرانسفر پروگرام کے تحت یا کیش اسسٹنٹ پروگرام ہوتا ہے CAP، اس کے تحت یا ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی ہے تو اس کے تحت لوگوں کو اگر یہ دے دیتے، اب کہہ رہے ہیں 55 بلین دینا ہے اور آپ نے فرمایا کہ ابھی کچھ کروڑ روپیہ دیے جا چکے ہیں. تو میری یہ رائے ہے کہ جو کیپیسٹی نہ ہونے کی وجہ سے جو مشکلات ہیں، اس حکومت کی ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہی نکمے اور ناکام ہیں. ان کو بدل کے دیکھ لیں. وہ لطیفہ آپ نے سنایا تھا اپنے پروگرام میں ایک کہ بدل کے دیکھ لیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو لوگ اس وقت قومی تقاضا یہ ہے کہ وہ کسی پارٹی سے لوگ ہوں، اگر وہ ملک کے لیے بہتر ہیں، کمپیٹنٹ ہیں. اب آپ نے زراعت کی بات کی ہے تو جو 5 بندے زراعت بیک گراؤنڈ کی حکومت میں آئے وہ تو سب سے بڑے بینیفیشری ہیں. آٹا، چینی، گندم، فلاں، چاول، ہر چیز میں وہ بینیفیشری ہیں. اور اس حکومت میں نہیں، ہر حکومت میں ہے. قرضے بھی معاف کرواتے ہیں، لنکس بھی ہیں. اور یہ جو ایک نیکسس ہے جس میں پولیٹیشنز ہیں، بیوروکریٹس ہیں، بڑے بڑے پرانے جج ہیں، جرنیل ہیں، وہ آپس میں رشتہ داریاں بنی ہوئی ہیں. تو 1 لاکھ میں سے ایک بندہ پکڑا جاتا ہے، اس کو سزا سناتے ہیں، ہسپتال جاتے ہیں، وہاں سے رہا ہو کے گھر آ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو یہ ہمارا احتساب ہے. یہ ہمارا صاحب اس میں ایک اور بھی ہے کہ ٹھنڈے کمروں میں جو بیٹھتے ہیں نا، ECC کی میٹنگ کرتے ہیں، ٹھنڈا کمرہ تو ہمارا اسٹوڈیو بھی ہے، ٹھیک ہے نا. نہیں ہمارے تو اور بات ہے نا جی، میں تو پسینے بھی آ جاتے ہیں کئی دفعہ باتیں کرتے ہوئے. لیکن جو ٹھنڈے کمروں میں یہ لوگ بیٹھتے ہیں اور جو یہ سارا کچھ کرتے ہیں افسران اور جتنے یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. وہ میں سے کوئی کسان جس کی وہ دھوتی والا کسان ہے، ان میں سے کبھی اس کے مسئلہ سنا ہے انہوں نے بلا کے کہ اصل مسئلہ ہے کیا؟ یہ کبھی نہیں سنیں گے. کیسے شریف صاحب کو سن لیتے ہیں، ان کی بھی تھوڑی سی سنا زمین ہے. کیسے صاحب، یہ آٹا جو ہے اس وقت کسان سے گندم خریدی گئی ہے 1350 روپے پہ، 1450 روپے پر مونڈ کے اوپر. اور اسی گندم کو اگر آپ آٹا بنائیں تو اس میں 100 کلو گرام جی لاگت آتی ہے، 100 روپے پر کلو گرام لاگت آتی ہے. 1500 کا ہو گیا جی. آپ 100 روپیہ نہیں تو 200 روپیہ پروفٹ ڈال رہے ہیں. اس وقت ہول ویٹ چکی آٹا جو ہے شہر لاہور میں، جو کہ ہب ہے جی اس کا پورا، 60 روپے کلو سے کم نہیں مل رہا. میں پوری گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ 60 روپے. بھٹی صاحب 70 کی بھی بات کر رہے ہیں ڈیفینس والی سائیڈ کے اوپر، لیکن میں ٹاؤن شپ جیسے علاقے سے چیک کر کے آیا ہوں، شدرے جیسے سے 60 روپے کلو مل رہا ہے، جس کا مطلب ہے 2400 روپیہ. 1400 روپے میں گندم خرید کے 100 روپے کی لاگت لگا کے آپ 2400 کا آٹا بیچ رہے ہیں. یہ 1000 روپیہ پورا جو ہے وہ آپ دیکھیں وہ کہاں پہ جا رہا ہے سر. میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں. میں ابھی جب سوات اور دیر گیا ہوں پلیز، تو وہاں پہ 120 سے 150 روپے کلو آٹا مل رہا ہے اور وہ بھی اویلیبل نہیں ہے. نہیں انہیں تو تبدیلی چکھنی ہے نا جی، 7 سال میں تبدیلی کا مزہ چکھ رہے ہیں نا جی. میں تو لاہور کی بات کر رہا ہوں جو ہب ہے گندم کا، جہاں پہ گندم اگتی ہے، سرکار خریداری کرتی ہے. سر وہاں پہ یہ فرق اتنا بڑا خوفناک. کیسے صاحب؟ یہ رضی صاحب، یہ بالکل آپ نے درست فرمایا ہے. اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو مافیا ہے، گندم مافیا، آٹا مافیا، چینی مافیا، اور یہ سارے کا سارا جو ہے یہ پری پلان، جس طرح ڈاکٹر سعید الہی صاحب نے بھی
بات کی کہ ہر حکومت میں ظاہر ہے یہ لوگ فائدے سمیٹتے رہے ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ جو تبدیلی کا نعرہ تھا، جو بات کی جاتی تھی کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، تو یہ حالات تو پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ خراب ہوئے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ ساری چیز درست ہوتی اور گندم مافیا کا جو ہے وہ پورا خیال رکھا جاتا، اور اصل جو محنت اور مزدوری اور پسینہ اور خون دے کے ایک فصل تیار کرتا ہے، وہ تو آج بھی اسی طرح محروم ہے، لیکن اس سے اگلا جو مرحلہ ہے وہ ان مافیاز کے ہاتھ میں ہے۔ ان مافیاز کی وجہ سے 1000 روپے جو ہے وہ پر 40 کلو گرام وہ زیادہ کمایا جاتا ہے، لیکن غریب کسان جو 6 ماہ لگا کے فصل تیار کرتا ہے اس کو کچھ نہیں ملتا۔ اور یہ مافیا کہاں ہے؟ اس کی ساری جو پناہ گاہیں ہیں وہ بنی گالہ میں ہیں۔ اگر کوئی ان کا نام لینا چاہے پھر بھی ٹھیک ہے، نہ بھی لینا چاہے پھر بھی قوم کو پتہ ہے، لیکن یہ سلسلہ آگے بڑھا، یہ پیچھے نہیں آیا۔ اور عام آدمی جو ہے جس کو ریلیف کی بات کی جاتی ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ ہم کوئی سہولت دیں گے، وہ آج خون کے آنسو رو رہا ہے، 2 وقت کی روٹی سے جو ہے وہ تنگ ہے، اور 1.5 کروڑ سے زائد لوگ جو ہیں وہ خط غربت سے نیچے مزید چلے گئے ہیں صرف ان چند دنوں کے اندر، کہ جو 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ اپنی پوری نہیں کر پا رہے۔ اور آنے والے دنوں میں پھر خدشہ ہے کہ گندم کا جو بحران ہے وہ جنم لے گا۔ وہ بحران کیسے پیدا کیا جائے گا یہ وقت آپ کو بتائے گا۔ جیسے پہلے چینی کا پیدا کیا گیا تھا، اربوں روپے کس نے کمائے تھے، اسی طرح گندم پر بھی اربوں روپے کمائے جائیں گے۔ اور میرے اور آپ کے جیسا عام آدمی جو ہے، جس طرح ڈاکٹر سعید صاحب نے کہا کہ 160-150 روپے آٹا مل رہا ہے، یہ مجبوری ہے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کیسر شریف صاحب، ڈاکٹر سعید الہی صاحب، ارسلان بھٹی صاحب، وہ صاحب جنہوں نے پنجاب کے اندر گندم کا کرائسس پیدا کیا تھا نا، نہ صرف اس کو واپس بلایا بلکہ بزدار نے اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے اس کی تصویر کھنچوائی اور میڈیا کو جاری کی کہ واپس آ گیا، ایز نالی موک مکا کرنا جائے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔